पाकिस्तान में सियासत में ख़वातीन का कदम तो बड़ा पहले रखा जा चुका था, जब हम ये कहते थे कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। उससे पहले भी रखा जा चुका था, उससे पहले फातिमा जिन्ना से पाकिस्तान बनना ही उनकी मरहून में। लेकिन ख़वातीन का अमली इक़दाम अगर हम कहें वो तब था जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुंतखब हुई थी और फिर इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। तो इतना पुराना ये सारा ट्रेंड पाकिस्तान में सेट हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज भी बहुत सी ख़वातीन सियासत में आने से घबराती हैं, कतराती हैं और उनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा टू बी ऑनेस्ट वेलकम नहीं करते उनके इस डिसीजन को, अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहें। अब हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर कौमी असेंबली और चेयरपर्सन कॉमनवेल्थ विमेन पार्लियामेंटेरियंस शादाना गुलजार खान साहिबा मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा से जब सियासत में आई थी तो इनकी फैमिली ने कैसा इनको रिएक्शन दिया था, सपोर्ट किया था या नहीं किया था, और इनका ये फैसला कब हुआ कि इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर चैलेंजेस भी हैं। अस्सलाम वालेकुम शादाना, हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे जी, थैंक यू सो मच टू यू एज वेल। मैं तो आज बिल्कुल चुप करके खामोशी से बैठा हुआ हूँ, आप लोग ही गुफ्तगू कीजिए क्योंकि फिर आप लोग कहेंगे कि भाई एक ही दिन है, हमें गुफ्तगू करने दो। प्लीज प्लीज, आप भी हमें से ही हैं। हम सब एक ही कबीले के हैं। बिल्कुल, सियासत और सहाफत का बड़ा गहरा ताल्लुक है, एक दूसरे के बगैर चल नहीं सकते। लेकिन ये सियासत जो है वो आपके लिए कितनी मुश्किल साबित हुई? अगेन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप दोनों का शुक्रिया कि मुझे आज आपने मौका दिया। आई फील इनक्रेडिबली ऑनर्ड क्योंकि पाकिस्तान काबिल और फाजिल पार्लियामेंटेरियन से भरा हुआ है। द फैक्ट दैट आई एम हियर इन हम न्यूज़, आई एम वेरी ग्रेटफुल। दूसरी बात, मेरे लिए अल्लाह का शुक्र है बहुत आसान था। मेरी फैमिली हमेशा से सपोर्टिव रही है, मेरी नौकरी में, मेरी तालीम में। मेरे बाबा तो अल्लाह उनको बख्शे, वो तो मिलिटेंट थे। मुझे पेशावर अदालतों में ज़बरदस्ती भेजा जहाँ पे माहौल ज़रा मुश्किल होता है एट एनी गिवन टाइम, और उसका मतलब ये था कि मुझे अपने फेस का पर्दा हटाना पड़ेगा, जो हम करते थे अपने गाँव में, अभी भी करते हैं, जो अदालतों में करना होता था। और मुझे समझ ना आए कि वो आदमी मुझे क्यों ज़बरदस्ती भेज रहा है अदालत में। तब मुझे समझ आई, अब समझ आई कि रोल मॉडल ये नहीं होता कि आपसे कहे कि अपनी बेटी और बहन को घर से निकालो। रोल मॉडल ये होता है जो पेट्रियार्की को या कल्चर को पीछे करे, दीन को आगे करे और कहे कि नहीं, अगर कुरान में लिखा है कि चीन के लिए जाना होती तालीम के लिए, या अगर हज़रत आयशा, हज़रत बीबी ज़ैनब, ये तमाम ख़वातीन अपने खावंद के साथ शाना बशाना खड़ी हो सकती हैं रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के साथ, तो हम कौन है कल्चर को ऊपर करने वाले? दीन फर्स्ट। तीसरी बात, मैं एक्सीडेंटल पार्लियामेंटेरियन हूँ। एक्सीडेंटल? बिल्कुल जी, हाँ। मुझे बड़ा शौक था ना विक्टिम बनने का। बाबा की डेथ हो गई है जी, घर के मसाइल हैं, मैंने पॉलिटिक्स में नहीं आना, मुझे डांट पड़ गई कि जी दावा लोग करते हैं पाकिस्तान दोस्त होने का, लेकिन जब तनख्वाह में, और सच बात है तनख्वाह में बहुत बड़ी कमी आएगी तो आप आएंगे। मैं कहा नहीं। सो जब डांट शांट पड़ी, मैंने अल्लाह पे भरोसा किया, और बहुत वो इंडियन मूवीज़ की तरह 26 और 27 रमज़ान की बीच वाली रात थी, तो इबादत वाली रात भी थी। हर रात इबादत पाती हुई रमज़ान का था। तो मैंने अल्लाह से बोला कि अगर इसमें खैर है, बेहतरी है, मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त हया है, तो आप मुझे लेके आएँ, वरना मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह से मुझे कोई नाराज़गी नहीं। आई थिंक मैं, असद उमर साहब ने उस दिन ये किसी को कहा कि वाहिद खातून है जो CV पे आई है, ये वर्कर नहीं है। सो अल्लाह का शुक्र है, मैं अपनी फैमिली की बहुत शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला। लेकिन उसके बाद जो ख़ानदान मुझे मिला, आई थिंक मैं शुक्र करूँ तो कम ही है। तो जो पार्टी अब आपको मिली टेक्निकली वो कैसी है वुमेन ख़वातीन के हवाले से? क्योंकि पीपल्स पार्टी के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो हमेशा से ख़वातीन को बड़ा प्रमोट करते थे। तहरीक इंसाफ फर्स्ट टाइम पावर में आई है, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं उनकी पार्टी कैसी है आप लोगों की, और वो कितना औरत को सपोर्ट करते हैं कि वो सामने आए और फोर फ्रंट पर लड़े? पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर मैं एक छोटी सी बात प्लीज़ कह दूँ, पीपल्स पार्टी को ये शर्फ ज़रूर हासिल है कि दुनिया की पहली मुसलमान प्राइम मिनिस्टर और दुनिया की पहली मुसलमान स्पीकर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा पीपल्स पार्टी से आए, उनको मौका मिला, इस पे तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर बीवी मोहतरमा शहीद ना होती तो शायद ये वो पार्टी भी ना कर पाती। इट टुक अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन टू डू दैट, और फिर एम्यूलेट हुआ। जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, एंड प्रोबेबली दैट वुमन्स फादर, he wasn't around at the time, वो तो थे नहीं ना at the time that he was encouraging her। लेकिन देखिए बीबी के बारे में एक मेरे वालिद साहब अल्लाह बख्शे कहते थे कि शी इज़ अ बिगर मैन देन हर फादर, कि उन्होंने जो अचीव किया शायद उनके वालिद भी ना कर पाते गिवन द सर्कमस्टांसेस। उनको आसान बामुकाबला फील्ड मिला था, बीबी शहीद को आसान नहीं मिला था। जो भी उनकी बात की कोताहियाँ हैं वो अलग, लेकिन सियासत में सच को नहीं भूलना चाहिए। इसी तरह वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ जो थोड़ा बहुत हमारा टाइम गुजरा, मैं टेक्नोक्रेट हूँ, सियासी वर्कर नहीं थी, ना हूँ, लेकिन जो मैंने उनके साथ देखा और जो बहुत कम लोगों में मैंने देखा, चाहे वो मर्द हो वो औरत हो, वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है इस मुल्क का, और जब उससे हम डिसएग्री करते हैं या उनसे हम किसी बात पे इजहार राय करते हैं कि जी आप सही नहीं हैं, उसको कोई मजबूरी नहीं कि हमारी बात सुने।
کیوں سنیں؟ تو وہ کیا کرتے ہیں مثال کے طور پہ جب کوئی عورت سمجھتے ڈس ایگری کرتی ہے ان کے آگے، میں نے کیا ڈس ایگری زراعت پہ پچھلے ہفتے جو ہماری میٹنگ کے پرائم منسٹر سے 3 باتوں پہ ہوئی، میری زراعت پہ، ویمنز ڈیولپمنٹ پہ اور میرے حلقے کے حوالے. خیر ویمن ریپرزینٹیوز کے ہمارے حلقے نہیں تھے، ہمارے علاقے ہوتے ہیں. میں نے تینوں کے ریگارڈ سے ان کو پہلے انفارمیشن دی اور پھر جو انہوں نے واپس کہا میں نے کہا سر ایسا نہیں ہے. کوئی آرڈنری پرسن ہوتا، مرد عورت کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ میرے پاس ایجنسی رپورٹس آتی ہے، آپ مجھے کہتی ہیں کہ میرے پاس نہیں پتہ. کہتے ہیں اچھا میں پتہ لگواتا ہوں. اس کے بعد فالو اپ بھی ہوا. اوکے. سو فار دیٹ آئی ایم گریٹفل ٹو اللہ کہ ایک ایسا آدمی ہے کہ وہ سنتا ہے، اس کو گھمنڈ غرور نہیں ہے، اس کو یہ انا کا مسئلے نہیں ہے. 4 بہنیں ہیں ان کی اپنی، وہ گھر میں بلے پڑے ہیں، ان کی ماں کے نام پہ ایک ہاسپٹل بنا ہے، بہت سارے بنے ہیں. دیکھیں پولیٹیکلی تو مسائل ہوتے ہیں نیو کمرز کو، عورتوں کو ایکسیپٹنس میں، لیکن اگر میں تھوڑا سا پولیٹیکلی جو پیپل ہو کاؤنٹ ان کی بات کروں، میرے گاؤں کے جو بزرگ ہیں، ہمارے دیہاتوں میں اسپیشلی کے پی میں عورتوں کے جرگے نہیں ہوتے مردوں کے ساتھ. میرا پہلا جرگہ تھا، مجھے حجرے میں جانا تھا اپنے، اور مجھے شرم آ رہی تھی ان بزرگوں سے، ان کو مجھ سے شرم آ رہی تھی، نیچے دیکھ رہے تھے، ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر پا رہے تھے، بجلی کا مسئلہ تھا. لیکن انہوں نے مجھے اتنی کانفیڈنس دی، اور یہ نہیں پیٹریارکی والی بات نہیں کہ آپ میری بیٹی، آپ میری بہن ہیں، نہیں آپ ہماری لیڈر ہیں. میں حیران رہ گئی، میں کیا لیڈر ہوں؟ ریزرو ہے میں نے، نہ فنڈ نہ نوکریاں. لیکن انہوں نے اتنی عزت دی کہ میرا دل اس دن سے تگڑا ہو گیا، ڈاڈا ہو گیا. نے ریئلائز کہ اگر آپ صحیح راستے پہ نکلیں، آپ خدا کو مانتے نہیں مانتے، میں کسی پہ اپنا ریلیجن نہیں ڈالتی ہوں بالکل، لیکن اگر آپ کو کوئی عزت دیتا ہے، آپ کی بات، آپ سے ڈس ایگری وہ کرے گا بالکل. ہاں لیکن الحمدللہ میں یہ کہوں گی کہ میرے حلقے نے، میرے علاقے نے جتنے مجھے اسٹرینتھ دی ہے، یعنی کہ پھر لوگوں میں بھی وہ ایکسیپٹنس آ گئی ہے کہ اگر عورت اچھا پرفارم کر رہی ہے، دیکھ رہے ہیں وہ کہ شی از لیڈنگ، تو پھر وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اچھا ایک چیز پہلے بھی کر لیتے لیکن موقع نہیں آیا. اچھا ہمارے ساتھ سپورٹس کی اگر ہم بات کریں تو سپورٹس میں خواتین ویسے ہی کم آتی ہیں، اور سپورٹس جرنلزم میں تو اور کم آتی ہیں. تو ہمارے ساتھ سویرا پاشا صاحبہ موجود ہیں اس وقت، کراچی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. سپورٹس جرنلزم کی دنیا میں بڑا نام ہے ان کا، اور ابھی ہم نیوز پر جو ہماری PSL کی جو سیریز چل رہی تھی اس پہ بھی ان کا پروگرام چل رہا تھا. السلام علیکم سویرا. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں وقت دینے کے لیے، اور ہیپی ویمنس ڈے ٹو یو. تھینک یو، تھینکس لاٹ، اینڈ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. ہیپی وومنس ڈے ٹو آل آف یو. اچھا سویرا یہ بتائیے کہ یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ تو سپورٹس کی دنیا میں خواتین کم، جرنلزم کی دنیا میں بھی کم، اور سپورٹس کی جرنلزم میں تو بالکل ہی کم. یہ کیوں اتنا جو ہے وہ دور کا رشتہ ہے سپورٹس سے خواتین کا؟ دور کا رشتہ ہے نہیں، میرا خیال سے دور کا رشتہ لوگ بنا دیتے ہیں. مگر اب جو مجھے لگتا ہے اسٹرانگ خواتین ہیں، اب آپ کو دکھتی ہیں، زیادہ خواتین دکھنے لگی ہیں سپورٹس جرنلزم میں بھی، مگر جو ڈٹ کے کھڑی رہتی ہیں وہ لانگر رن کے لیے کھڑی رہتی ہیں، جو گھبرا کے بھاگ جاتی ہیں وہ پھر آپ کو دکھتی نہیں ہیں. بالکل دکھتی بھی ہیں، پھر ہم انہیں بلا بھی لیتے ہیں شو میں. ظاہر ہے وہ ان کو آنے میں ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے، لیکن ہم انہیں بلا لیتے ہیں آخرکار شو میں. تو ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ. آپ کا جو سپورٹس جرنلزم کا جو جرنی ہے اس پر ہم بات کرنا چاہیں گے کہ وہ کیسے شروع ہوا، اور کیا اس کے اندر آپ کو لگا کہ was it the right decision? It was definitely the right decision. I started off, میں نے پڑھائی ختم کی MBA کے بعد I started off acting in dramas because obviously میری پوری فیملی جو ہے وہ اسی fraternity کو belong کرتی ہے. So ڈراماز میں شروع کیا میں نے ایکٹ کرنا، اینڈ ایونچولی آئی ڈیسائیڈیڈ کہ نہیں بھائی میں اتنا نہ مظلوم بن سکتی ہوں، نہ اتنا رونا دھونا کر سکتی ہوں، بیکاز ہمارے ڈراماز میں نا خواتین یا مظلوم ہوتی ہیں یا روتی ہیں یا وہ گھریلو سیاستیں کرتی رہتی ہیں، جو سب کچھ میں نہیں کر سکتی تھی. تو ایونچولی آئی ڈیسائیڈیڈ کہ نہیں جی اسپورٹس، کیونکہ مجھے ہمیشہ سے شوق تھا اسپورٹس کا، یونیورسٹی انٹر یونیورسٹی کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کرتی رہی، کھیلتی رہی. So it was nothing better than that کہ میں اسپورٹس آپٹ کروں، اور ونس ایک اپارچونیٹی ملی اور اس اپارچونیٹی کو میں نے اویل کیا، and then I never looked back. بالکل نیور لک بیک. شادانہ فائنلی آپ کو ہم جانے دیں گے کیونکہ آپ کی میٹنگز ہیں اور آپ کا بڑا لمبا دن ہے، رات 11 بجے تک آپ نے کام کرنا ہے. ہاں صرف ویمنس ڈے کی آج ڈسکشن ہونی ہے، صرف ویمنس ڈے پہ. فائنلی جو لڑکیاں پالیٹکس میں آنا چاہتی ہیں، جو آپ کو رول ماڈل مانتی ہیں، آپ کو فالو کرنا چاہتی ہیں، ان کو کیا کہیں گی؟ کیا راستہ اپنائیں؟ از اٹ ایزی، از اٹ ہارڈ، شوڈ دے بی جوائننگ اے پولیٹیکل پارٹی؟ کیا کریں، کیسے کریں؟ بس وہ فائنل میسج ان کو بتا دیں. دیکھیں آپ نے پوچھا سوال انگریزی میں، جواب بھی انگریزی میں. نتھنگ گڈ از ایور ایزی. آپ نے کبھی بھی کوئی ایسا کام کرنا ہے جو اپنے ملک بدلنا ہو، وہ بہت مشکل ہوگا. اپنے آپ کے لیے ہر چیز ریلیٹیولی آسان ہوتی ہے، لیکن جب ملک بدلنا ہے تو کبھی آسان نہیں ہوگا. تو اگر آپ نے وکیل بننا ہے، سیاست میں آنا ہے، پولیس میں آنا ہے، فوج میں آنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے، ماں بننا ہے، کوئی آسان نہیں، کوئی بھی چیز آسان نہیں. بٹ ڈزنٹ میٹر. حضرت علی کا کال ہے
کہ لائف از ڈیفیکلٹ، زندگی مشکل ہے، لیکن ایک دفعہ آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، آپ مان لیں، پھر مشکل ختم ہو جاتی ہے. کیا بات ہے واقعی. اور یہ تو ہر فیلڈ میں یہ بات جو ہے وہ بالکل مشعل راہ کے طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے چندانہ صاحبہ، آپ کا وقت دیا آپ نے. سویرا پاشا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسپورٹس جرنلسٹ ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے سمیہ راحیل قاضی صاحبہ نے. ان کا بھی جو سیاست سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے، خواتین کے لیے، وہ خواتین کے حقوق کے لیے پاکستان میں بھی انٹرنیشنلی کام کرتی رہی ہیں، اسلامک اسکالر بھی ہیں. السلام علیکم سمیہ صاحبہ، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. سب سے پہلے تو آپ ہی کی طرف میں آؤں اگر، تو مجھے پلیز یہ ضرور بتائیے گا کہ ہم مطلب ایک بہت سمپل سا سوال میں اگر آپ سے کر لوں کہ دین ہماری خواتین کو تمام حقوق دیتا ہے لیکن معاشرہ نہیں دے رہا ہوتا. اب اس معاشرے سے جس طریقے سے لڑنا ہے، کیا اس کا جو طریقہ کار آج کل اختیار ہوا ہے وہ صحیح طریقہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت شکر گزار ہوں. میں آپ لوگوں کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں، اور ضرور آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں، ایک بڑا عام سا اصول ہے زندگی کا کہ حقوق چھیننے سے نہیں ملتے، حقوق اپنے فرائض ادا کرنے سے ملتے ہیں. اور جو بھی، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، آج کل یہاں پر لوگ کہتے ہیں جی پیٹریارکل سوسائٹی ہے، کوئی فیمنزم کی طرف جا رہا ہے. ہم لوگ بطور جماعت بھی اور بطور ایک خاتون بھی، ہم لوگ فیملی کے انسٹیٹیوٹ کو مستحکم کرنے کی تحریک چلائے ہوئے ہیں. آج بھی ہم عورت واک کی بجائے ہم خاندان فیملی واک کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خاندان مضبوط ہوگا تو عورت ترقی بھی کرے گی، عورت محفوظ بھی ہوگی، اور اسٹرانگ فیملیز میک اسٹرانگ سوسائٹیز، یہ ایک عام سلوگن ہے آج دنیا کا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ حقوق کو چھیننے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے فرائض جب ہم ادا کریں گے انشاءاللہ حقوق خود بخود تبھی بیلنس ہوگا فرائض اور حقوق جو آپ لوگ کریں. یہ تب ہوگا کہ آپ نے انکلوزیوٹی کی بات کر دی، فیملیز کو لے آئے ہیں، فیملیز میں مرد بھائی اور بیٹے بھی شامل ہیں. اب یہ بڑا خوبصورت آئیڈیا ہے. اچھا سویرا، آپ جب تک مردوں کو ساتھ دیکھیں، مرد ہمارا فریق نہیں ہے، مرد رفیق ہے، اور جب تک اس کو رفیق نہیں بنائیں گے، اس کی معاونت کے ساتھ وہ اور ان رشتوں کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں جی عورت کو رشتوں سے نہ پہچانا جائے. میں تو سمجھتی ہوں کہ مرد کو بھی رشتوں سے پہچانا جائے اور عورت کو بھی رشتوں سے پہچانا جائے تو فیملی مضبوط رشتے ہی جوڑتے ہیں ہمیں ایک دوسرے سے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل معاشرے میں عزت اور احترام آئے گا. سویرا، آپ کے خیال میں کون سی بیسٹ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ بہت سی خواتین ہیں، بچیاں ہیں، دور دراز علاقوں میں اسکول نہیں جا سکتی، شادیاں جلدی ہو جاتی ہیں، صحت کی سہولیات ان کو نہیں ملتی. آپ کے خیال میں کون سی ایسی اسٹریٹجی ہے؟ کیا مارچز ہونی چاہیے؟ کیا 8 مارچ کا ایک دن کافی ہے، یا اس کو بار بار کرانا چاہیے، مہینہ ڈیڈیکیٹ کر دینا چاہیے؟ کیا ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ خواتین کے حقوق کی بات ہو اور زیادہ سے زیادہ ہو، اور مرد کو سمجھ میں آئے کہ کیا بات ہو رہی ہے اور وہ آپ کے ساتھ مل جائے؟ دیکھیں، مجھے اپیرنٹلی لگتا ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ مارچز سے شاید اتنا امپیکٹ پڑتا ہے. شاید خواتین میں پڑتا ہے، بیکاز خواتین کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں. بٹ فرق جو ہے نا وہ سلولی اینڈ گریجولی پڑے گا، جو آنیسٹلی اسپیکنگ پڑ رہا ہے. ہم شاید اس کو ماننا نہیں چاہ رہے، مگر فرق ضرور پڑ رہا ہے. مجھے یہ لگتا ہے جیسے میں آئی ایم اے مدر آف اے سن، تو مجھے یہ پتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کا براٹ اپ ایسے کروں گی کہ وہ کسی عورت کو سپریس نہیں کرے گا. اسی طرح اور میرے ارد گرد جو خواتین ہیں، جو مدرز ہیں میرے ساتھ، جو میری بیٹے کے اسکول میں مدرز ہیں جو بچوں کی، وہ سب، ان سب کا بھی تھاٹ پروسیس یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی، اپنے بیٹوں کی پرورش ایسے کریں گے جو عورتوں کو سپریس نہ کرے. اور یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم جنریشن ٹو جنریشن فرق ہوگا، اور یہ فرق ہوا ہے. مطلب جتنے آنیسٹلی اسپیکنگ جتنا کم کام یا ہاتھ بٹانا ہمارے فادرز کو ہم نے دیکھا کرتے ہوئے، اس سے زیادہ ہمارے ہسبینڈ کرتے ہیں. which means یہ فرق آ رہا ہے and slowly and gradually آ رہا ہے. اس سے زیادہ رسپیکٹ دے رہے ہیں. آپ بیٹھی ہیں سامنے، میں بیٹھی ہوں سامنے. کتنا مشکل تھا شوبز میں آنا خواتین کا، بٹ ہم ایکسیپٹنس سے ہی آئے نا، اپنی سوسائٹی نہیں تو اپنے کلوزر پیرنٹس کی ایکسیپٹنس سے تو آئے. ضرور، بالکل. فادر نے اجازت دی ہے تو آئے ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ فادر شاید چاہتے، میرے تو فادر خود چاہتے تھے، وہ تو یہ کہتے تھے کہ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو کسی نے کہا ہو کہ آپ کو کیا پتا ہے اسپورٹس کا، جی آپ تو اسپورٹس جرنلسٹ بن گئی ہیں، آپ کو کیا پتا کرکٹ کا؟ خاص طور پر کرکٹ تو مطلب بالکل مردوں والا ہی اس کی طرف سارا فوکس ہے نا. بہت دفعہ، مطلب آپ یہ وہ کریں 2011 میں آئی اسٹارٹڈ آف، اور وہ جو ایک سال تھا نا شروع کا پہلا،
اس پہ تو ہر کوئی یہ کہتا تھا ہاں جی وہ IFB لگی ہے نا, پروڈیوسر بتا دیتا ہے اس کو سوال, اس کو کیا پتا. اور 2011 سے لے کے اب تک, مطلب 2020 میں ابھی ریسنٹلی ایک چھوٹا سا کانفلکٹ میں بھی میں کسی پڑ گئی تھی, آن ایئر ہی کسی کانفلکٹ میں, اور اس میں بھی یہی تھا کہ انہیں کیا پتا کرکٹ کا, یہ کہاں سے ٹیکنیک کی بات کری. مطلب ہمیں یہاں تو یہ کہ انٹرنیشنل کرکٹ یا نیشنل کرکٹ نہیں کھیلی ہوئی, نہیں, ہمیں اس پہ بھی رائٹ آف کر دیتے کہ انہوں نے تو گلی محلوں میں بھی نہیں کھیلی ہوگی, یہ تو بچپن میں صرف گڑیاؤں سے کھیلتے. ویسے آپ نے گلی محلے میں کھیلی تھی کرکٹ؟ بہت دفعہ کھیلی ہے, بہت لڑائیاں کی ہیں, اپنا منہ پھاڑا ہے, میرے گھٹنے سارے چھلے ہوئے ہیں. میں نے بچپن میں I have been a complete tomboy. سمیہ صاحبہ آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں, آپ نے جو ہے وہ کبھی کرکٹ کھیلی بچپن میں؟ اور کرکٹ تو نہیں کھیلی, لیکن میں اپنے اسکول میں اور اپنے KPK میں اس وقت صوبہ سرحد ہوتا تھا, میں پریڈ کمانڈر تھی اپنے اسپورٹس ایونٹ کی. میں نے پریڈ کمانڈ 5 سال کی ہے. تو مارچ پاسٹ میں اور ڈرل میں اور شوٹنگ میں مجھے ڈسٹنکشن, میرے اعزازات ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں. تو وہ NCC ہوا کرتا تھا, اس میں مجھے ڈرل میں اور شوٹنگ میں شوٹنگ فائرنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے. تو جی بہت زیادہ یعنی ایکٹیو میں سپورٹس میں حصہ لیتی تھی. جی کیا بات ہے. اچھا یہ ایک اور چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہمارا جو ریلیجن ہے وہ علم کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیتا ہے, اور ہماری جو رول ماڈل ہیں جو جن میں ہم خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو ہم نام لیتے ہیں, کیونکہ احادیث بہت ساری ان کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں. تو آج کی دنیا میں ہمیں کہتے ہیں ان کی طرف سے ہمیں ملا ہے. سویرا صاحبہ آپ سے ہم پوچھتے ہیں فائنلی آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ان خواتین کو جو کہ آپ ہی کی طرح سپورٹس جرنلزم میں آنا چاہیں, کیریئر وومن بننا چاہیں اس ڈومین میں؟ کوئی فیلڈ اچھی بری نہیں ہوتی ہے, آپ اچھے برے ہوتے ہیں, آپ سٹرونگ ہوتے ہیں. سو آپ جو ہیں جو آپ سوچیں آپ وہ کر سکتے ہیں. تھوڑی سی مشکلات ہوں گی, لوگ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, ایکسیپٹنس کا بڑا ایشو ہوگا, شروع میں بہت ساری ریجیکشن بھی ہوگی, بٹ ایونچولی جب آپ, کسی کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں, بٹ جب آپ خود کمفرٹیبل ہو جائیں گے اپنی اسکن میں تو آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں. مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ خواتین اتنی پاورفل ہوتی ہیں, دے آر دا بیسٹ مینیجرز. یہ مجھے نہیں پتا کہ آپ اس سے اگری کریں گے کہ نہیں کریں گے, بٹ خواتین آر دا بیسٹ مینیجرز, اور جس طرح وہ ساری چیزوں کو مینیج کر کے لے کر چلتی ہیں, آئی بلیو کہ زیادہ پاورفل ہوتی ہیں خواتین. ساری اگر آپ پروفیشنل ورک, یہ بات تو ہے, اور بہت ساری پاورفل خواتین کی مثالیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہم ظاہر ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خواتین جو ہیں بہت اچھی مینیجرز ہوتی ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ مرد برے مینیجرز ہوتے ہیں, لیکن یہ بات ہمیں اکنالج کرنی چاہیے کہ خواتین بھی بہت سارے شعبے میں بڑا اعلیٰ کام کر رہی ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے جیسے مرد غلطیاں کرتے ہیں وہاں خواتین بھی ایسی بھی ہوتی ہیں جو غلطیاں بھی کرتی ہیں, تو یہ تو انسانی فطرت ہے. ہمیں مارجن نہیں ملتا, ہمیں غلطی کرنے کا. آپ نے یہ بہت اچھی بات چھیڑ دی کہ جیسے مرد غلطی کرتے ہیں تو خواتین بھی غلطی کرتی ہیں, مگر ہمیں وہ جیسے اگر میں اسپورٹس جرنلزم میں ہوں اور میں اگر کوئی سوال پوچھ رہی ہوں اور میں نے کوئی سلپ آف ٹنگ بھی ہو گیا, سو نہیں جی وہ فوراً آ جاتا ہے, ہاں جی ان کو کیا پتا گیم کا, یہ کہاں سے بات کر رہی ہیں. کوئی مرد غلطی کرتے ہیں اس کو اگنور کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں, اس کو سلپ آف ٹنگ ہی دیتے ہیں. ہم اگنور نہیں کرنے دیتے کبھی بھی, ایسے مردوں کو ہم اگنور نہیں کرتے, ہم ذرا انہیں لائن پر لے کر آتے ہیں جو خواتین کے ساتھ اس طرح کی بات کرتے ہیں. بہت شکریہ سویرا, آپ کا وقت نکالا آپ نے. اور سمیہ صاحبہ فائنلی آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو سوال جو میرا تھا, بالکل آپ کا سوال بھی تھا, ایک میرا بھی تھا. ہاں آپ کرنے اپنا سوال اگر آپ کی اجازت ہو, آج آپ کا دن ہے نا, تو اویس آپ سارا سال اگر میری اجازت لے لیں گے تو آپ کون سا مطلب کیا ہو جائے گا ایسا لے لیں گے. جی سمیہ صاحبہ, کیوں خواتین جو ہے وہ آج کل جو ریلیجس ڈومین ہے اس میں میدان میں بہت بڑی بڑی خواتین ہیں, میڈیا بدقسمتی سے ان کو نا ہائی لائٹ نہیں کرتا. اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہوگی کہ آپ پاکستان میں جتنی بڑی بڑی عالمات ہیں کبھی ان کے اوپر بھی شو کریں اور کبھی ان کو بھی ہائی لائٹ کریں. کچھ ان کی وجہ سے کچھ ان کا ایک رد عمل ہے کہ وہ لوگ میڈیا پر نہیں آتے تو اس لیے ذرا پس منظر میں رہ گئی ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں انہیں انوائٹ بھی کرتی ہوں اور آپ کو بھی کہتی ہوں کہ ہم ضرور ہم لے کر آئیں گے, ہم نے یہ طے کر لیا, ہائی لائٹ کریں. ضرور ہم کریں گے. اور سمیہ صاحبہ فائنلی آپ کیونکہ 1995 سے تقریباً یہ انٹرنیشنل ویمنز ڈے کانفرنسز اور یہ سب کرا رہی ہیں نیو یارک میں, جنیوا میں, بیجنگ میں, اس وقت سے لے کر اب تک آپ کے خیال میں کیا فرق آیا ہے ویمن رائٹس کے حوالے سے؟ دیکھیں فرق یہ آیا ہے کہ جب ہمارے بزرگ تھے نا, انہوں نے ہمارا فیملی سسٹم بڑا اسٹرانگ کیا,
لیکن ہم نے الحمدللہ پھر میدان میں آ کے مقابلہ بھی کیا ہے، جدید چیلنجز کو فیس بھی کیا ہے، اور اپنی روایت سے بھی جڑے رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی معاشرتی اقدار سے بغاوت کی ہے. آج کل لوگوں کو یہ ہے کہ شاید اپنے معاشرتی اقدار سے بغاوت کر کے تو ہم زیادہ اپنے حقوق کو ہائی لائٹ کر سکیں گے. میں سمجھتی ہوں جو بھی عورت کی تحریک سے جڑنا چاہتا ہے، جو بھی عورت کے حقوق کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، ہم نے اپنی اسٹریٹجی یہ بنائی ہوئی ہے کہ ایک تو ہم عورت کو خاندان سے وابستہ کریں، اپنی فیملی کے ساتھ وابستہ کریں. ہم 95 سے اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. حلقہ خواتین جماعت اسلامی اپنے چارٹر کے ساتھ، جس کے 5 پوائنٹس ہیں، اور وہ میں جلدی سے آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم عورت کی تکریم، خاندان کا استحکام، عورت کی تعلیم، عورت کی صحت، عورت کے لیے انصاف، اور اسلام کے وہ حقوق جو وہ اسلام ہمیں دیتا ہے اور معاشرہ نہیں دیتا، جو بھی اویس نے کہا بھی، اس کے حقوق کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. تو 1941 سے 95 تک ہم نے علم کے میدان میں اور اپنے خاندان کے استحکام پر زور دیا، اور 95 سے لے کر آج تک 25 سال ہو گئے ہم عورت کے حقوق کے لیے اس اپنے چارٹر کے تحت یہ جو 5 پوائنٹس ہیں، ان کی تعلیم ہے، صحت ہے، انصاف ہے، کفالت ہے، وراثت ہے، تو ان سب کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے. سمیہ راحیل قاضی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ناظرین، ہم جہاں یہ کہتے ہیں کہ خواتین آگے نہیں آ سکیں یا خواتین بہت ساری ایسی فیلڈز میں نہیں جا سکیں جہاں پر کہ ان کو ہونا چاہیے تھا، تو اب جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ ایک ایسی فیلڈ میں ہیں جس میں کہ کم از کم میں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ میں کبھی ایسی اس فیلڈ میں جاؤں گی. ایسا ہی ہے. امینہ سید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایم ڈی ہیں لائٹ سٹون پبلیکیشنز کی، اور اس سے پہلے وہ او یو پی کو ہیڈ کرتی تھی، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، اور پاکستان کی وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے کسی ملٹی نیشنل کو یہاں پر ہیڈ کیا، اور اسی حوالے سے انہیں بہت سارے اعزازات سے بھی، انعامات سے بھی نوازا گیا، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر سے بھی. السلام علیکم امینہ صاحبہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی بالکل. بہت بہت مبارک ہو آپ کو ویمنس ڈے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. انکنونشنل فیلڈ آپ کی، اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ جو پبلشر، جی، اور پھر جو کراچی کا لٹریچر فیسٹیول جس طریقے سے آپ نے شروع کیا، یہ جو سارا آپ کا جرنی تھا، یہ کیسا رہا؟ بہت خوبصورت سفر تھا اور کافی طویل بھی سفر تھا. 30 سال سے زیادہ ہو گئے اس میں، اور میرا اصل مقصد یہ تھا کہ مجھے اس بات کی بہت احساس تھی کہ پاکستان میں جو ہمارے اتنا ٹیلنٹ ہے، اتنے رائٹرز ہیں اور اتنا کانٹینٹ ہے جس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، تو اس کو میں فروغ دینا چاہ رہی تھی. تو میں نے مطلب 30 سال کے اس 30 سال میں کوئی ہزاروں کتابیں شائع کی ہیں، اور خاص طور پہ اسکول ٹیکسٹ بکس، کیونکہ تعلیم اور ایجوکیشن کے شعبے میں مجھے خاص دلچسپی تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اگر بچوں کو بالکل ہی جب سے 2-2.5 سال کی عمر ہے اس سے پہلے بھی اگر کسی طرح ان کو کتابوں کا شوق ہو جائے، پڑھنے کا شوق ہو جائے، خوبصورت تصویریں جو کتابیں میں ہوتی ہیں ان کو دیکھنے کا شوق ہو جائے، تو علم سے جڑ جائیں گے، اور محبت ہو جائے گی پڑھنے لکھنے سے، اور ساری عمر وہ لرنرز بن جائیں گے. تو یہ جو لرنرز کی آپ نے بات کی، آپ کی لرننگز کیا تھی اس پورے سفر میں؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ خواتین کو حقوق نہیں ملے، ایسا ہے کسی حد تک ایسا ہے یا واقعی بہت زیادہ مسئلہ ہے؟ جی بالکل، بہت بڑا مسئلہ ہے، اور میں تو یہ نہیں کہوں گی حقوق نہیں ملے، کیونکہ حقوق ان کو کوئی نہیں دے گا. ان کو حقوق چھیننے پڑیں گے، لڑنا جھگڑنا پڑے گا، اور پھر ان کو حقوق ملیں گے. اور جس کے لیے وہ کر رہی ہیں، جد و جہد کر رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ مطلب یہ پروسیس شروع ہو گئی ہے. اور پہلا اس کا قدم یہ تھا کہ سوچ میں فرق آیا ہے، اور ان کا شعور بہت عورتوں کا اس کے بارے میں بڑھتا گیا ہے. اور میرے خیال میں میرے حساب سے یہ اس دن کا سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ خواتین میں ایک احساس پیدا ہو رہا ہے ایسے پروگرام سے، ایسے جو دن ہم مناتے ہیں، اور مردوں میں بھی احساس پیدا ہو رہا ہے. اگر بہت ضروری ہے. ایک جملے میں آپ کی جو کہہ لیجئے کہ وہ جو لرننگ آف لائف ہے وہ کیا ہوگی؟ کوئی ایسا قول، کوئی ایسا شعر، کیونکہ پبلیکیشن علم سے تو آپ کا تعلق ہے ہی. جی میں یہ کہوں گی کہ جو بھی آپ جس کے لیے بھی آپ محنت کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، اس میں آپ جمے رہیں. بالکل، کیونکہ بہت رکاوٹیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، تو کبھی جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ڈونٹ تھرو ان دا ٹاول، آپ لگے رہیں اور قدم جما لیں.
कदम जमा लें, पीछे नहीं हटना, धक्के बहुत आएंगे लेकिन आपने जमे रहना है जमे रहना जमीन है। पर। बिल्कुल जी, जी हाँ। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अमीना साहिबा, वक्त दिया आपने।